इताए ज़कात को बाकायदा तौर पर अरकान इस्लाम में शुमार किया जाता है। ये हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, बालग और नाबालग पर भी फ़र्ज़ है। ये तकसीम जो है ज़कात के लिए की गई है कि कौन से रिश्तेदार हैं जिनको आप ज़कात नहीं दे सकते। महीना आ गया रमज़ान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिसाला टीवी की रमज़ान की खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूं जाफ़र तैयार और पेश खिदमत है हमारी खूबसूरत सीरीज़ जो रमज़ान करीम में जारी है, अहकाम व मसाइल रमज़ानुल मुबारक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ज़कात के ऊपर। अमूमन लोग ज़कात रमज़ान में अदा करते हैं, ये भी सवाल करेंगे ज़कात की अहमियत क्या है, ज़कात कहते किसे हैं, इसकी फ़ज़ीलत क्या है, कहाँ ख़र्च होनी चाहिए, कब निसाब को पहुँचेगी, किन किन चीज़ों पर है, और इस जैसे बहुत सारे सवालात मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फ़ज़ीलतुल शेख जनाब जावेद हसन सिद्दीकी हाफ़िज़हुल्लाह, डायरेक्टर रिसर्च सेंटर दारुल अंदलुस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मज़ा है शेख? हमारे प्रोग्राम का माशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है, लोगों को बहुत रहनुमाई मुयस्सर हो रही है और लोगों के कमेंट्स और आरा हमें मुस्बत अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही हैं और इस मुबारकबाद का इस्तेहकाक यकीनन आप ही रखते हैं, लेकिन आपको सलामत रखिए। जैसा कि शेख साहब मैंने इंट्रो में ज़कात की अहमियत फ़ज़ीलत के हवाले से और इस तरह की चीज़ों का ज़िक्र किया है, सबसे पहले आप हमारी रहनुमाई के लिए ये फरमाइए कि ज़कात का एक तो तारुफ़ करवा दीजिए कि ये है क्या चीज़ है। आम सदका खैरात या ज़कात में क्या फ़र्क है, ज़कात फ़र्ज़ है, किस कदर फ़र्ज़ है, अहमियत की अहमियत वगैरह क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक ऐसा फ़रीज़ा है जी जो जिसका ताल्लुक़ माल के साथ है। जो साहिब माल होगा, अहले सरवत लोगों के ऊपर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है जी। इसका लुग़वी माना जो आम तौर पर किया जाता है वो ये है कि जिस तरह कपड़े को धोने के लिए हम साबुन और सर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जब माल बंदा बिज़नेस करता है, कारोबार करता है, पैसे कमाता है, तो उसके अंदर जो इस दौरान बिज़नेस करते हुए उससे जो गलतियां हो जाती हैं या गलत बयानी हो जाती है या ना चाहते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी सरजद हो जाती हैं जिसकी वजह से उस माल के पाक होने में फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। तो उस माल को मज़ीद पाक और साफ़ करने के लिए भी ज़कात अदा की जाती है ताकि वो प्यूरीफाई हो जाए। ठीक है। और दूसरा इसके अंदर ये मफ़हूम भी है कि इससे माल के अंदर आम तौर पर ये मशहूर ये है कि जब हम ज़कात देंगे तो माल के अंदर कमी वाक़या होगी ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इसके माना के अंदर मफ़हूम इसका ये है कि ये माल ज़कात देने से माल के अंदर बढ़ोतरी होती है, इजाफ़ा होता है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये दीन इस्लाम का जो मुआशी निज़ाम है जी, ज़कात की हैसियत उसके अंदर एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। ठीक है। पूरा इस्लाम का जो मईशत का निज़ाम है, निज़ाम मईशत जो है उसके बहुत सारे उसके अवामिल हैं, उनमें से मेन चीज़ जो है बुनियादी हैसियत जो है वो ज़कात को हासिल है। सुभान अल्लाह। और इसीलिए दीन इस्लाम के जो 5 अरकान हैं जी, उनमें से एक रुकन जो है वो ज़कात है। इताई ज़कात, बिल्कुल ठीक हो गया। व इताई ज़कात को बाकायदा तौर पर अरकान इस्लाम में शुमार किया जाता है। इसकी इतनी अहमियत और इतना इसका मुकाम है दीन इस्लाम के अंदर। फ़र्ज़, ठीक हो गया, ठीक हो गया। दूसरी बात यह है, ये फ़र्ज़ है। सही। अच्छा, ये जैसे मैंने इंट्रो में भी मैंने कहा रमज़ान का महीना जारी है, अक्सर लोग रमज़ान में ज़कात अदा करते हैं, जबकि निसाब को तो रमज़ान के अलावा भी कई दफ़ा माल उसका जो है वो साहिब ज़कात का या साहिब सरवत बंदे का वो पहुंच जाता है, तो रमज़ान में ही अदा क्यों? इसके आम तौर पर फ़जीलत ज़्यादा है तो वो भी बता दीजिए, अगर नुकसान है तो वो भी बता दीजिए। असल में फ़जीलत के पेश नज़र ही बहुत से लोग अहतमाम करते हैं ज़कात को अदा करने के लिए, रमज़ान के महीने का इंतज़ार करते हैं और रमज़ान मुबारक के में ही वो ज़कात को अदा करना बायस अजर व सवाब या ज़्यादा अजर व सवाब का बायस समझते हैं। ठीक है। तो हकीकत यह है कि ज़कात की अदायगी का तल्लुक़ 2 चीज़ों के साथ है। एक तो माल के ऊपर, माल वो निसाब को पहुंचता हो जी।
دوسری شرط اس کے لیے ہے کہ اس مال کے اوپر 1 سال کا عرصہ گزر جائے. ٹھیک ہے. وہ سال کا جو دورانیہ ہے اگر تو آپ کا اتفاق سے رمضان کے مہینے میں پورا ہو رہا ہے تو آپ رمضان میں زکوٰۃ دیں. اگر رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کے اندر یہ مدت پوری ہو رہی ہے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ رمضان کا انتظار کریں اور رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ ادا کریں. آپ باقی دنوں کے اندر باقی مہینوں کے اندر بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اور ایک بات اور اس کی وضاحت بھی بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ چونکہ ایک مالی عبادت ہے جی یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, بالغ اور نابالغ پر بھی فرض ہے. ایون کہ عاقل ہے سمجھدار نہیں ہے عاقل ہے اس کے اوپر بھی فرض ہے, اور ایک عاقل نہیں ہے مثلا وہ صحیح سمجھ بوجھ کا مالک نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ایب نارمل ہے, صحیح ہے, لیکن بہت زیادہ مال و دولت کا وہ مالک ہے, صاحب ثروت ہے. تو وہ لوگ جو اس کے مالی معاملات کو دیکھ رہے ہیں ہینڈل کر رہے ہیں وہ اس کے مال سے زکوٰۃ ادا کریں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. یہ ایک ایسا عمل مالی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ ہوتا ہے, لوگوں کے دلوں کی صفائی ہوتی ہے, اس کے مال پاک ہوتے ہیں. مال کے اندر جو شائبہ حرام کی شکل میں اور دیگر منکرات کی شکل میں جو شامل ہو جاتا ہے اس سے بھی مال جو ہے وہ آپ کا پاک ہو جاتا ہے, اور ایسا مال ہی اللہ کو پسند ہے. یعنی جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کی تھی, تقویٰ اور پھر اسی طرح تزکیہ نفس, اس میں زکوٰۃ کا بھی بہت سارا عمل دخل ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی انسان کو جو ہے وہ اس کا تزکیہ ہوتا ہے, اس کا نفس کا بھی تزکیہ صاف ہوتا ہے, بلکہ انسان کا اپنا بھی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا شیخ, رمضان میں جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, میں بات پھر تھوڑا سا پیچھے اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. اس صورت میں کہ رمضان ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے اور رمضان اس کا 10واں مہینہ ہے یا 9واں مہینہ ہے یا 8واں یا 11واں ہے, ابھی اس کے سال پورا ہونے میں تقریباً کوئی مہینہ 1.5 یا 2 یا کچھ بھی وقت باقی ہے, تب دینا تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے ادا کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کئیوں کا سال پہلے پورا ہو چکا ہوتا ہے, رمضان اس کا 13واں یا 14واں مہینہ جا کے بن جاتا ہے, 2 مہینے لیٹ کرنا, 3 مہینے لیٹ کرنا, تو یہ نصاب سے سسٹم آؤٹ نہیں ہو جائے گا؟ جو اصول قاعدہ اور ضابطہ ہے وہ تو یہ ہے کہ 1 سال کا عرصہ گزر جائے اور مال جو ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہو تو آپ زکوٰۃ ادا کر دیں. ٹھیک ہے. تو زیادہ اجر اور ثواب کی نیت سے رمضان کے مہینے کے اندر زکوٰۃ کو ادا کرنا گو اس کی نیت اچھی ہے, کر سکتا ہے, لیکن اگر جو شریعت نے اصول قاعدہ اور ضابطہ بنایا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے. ٹھیک. وہ یوں کر سکتا ہے کہ رمضان آنے میں 2 مہینے زیادہ ہو گئے ہیں, وہ 1 سال کا پورا کر دو, پھر 2 مہینوں کا بھی کچھ اضافی کر کے ڈال کے, تاکہ وہ اپنا نصاب رمضان میں جا کے پورا کرنا چاہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ جو ہے وہ وقت پہ ادا کریں, اور رمضان میں مالی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو نفلی طور پر صدقہ و خیرات کر لیں آپ, تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, مال و ثروت اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں, نقدی ہے, جائیداد ہے, پراپرٹی ہے, پلازا ہے, یا جانور ہیں, اسی طرح کوئی پلاٹ ہے, یا سونا چاندی, اس طرح کی کچھ ایسی جنسیں, کئی دفعہ زرعی اجناس بہت زیادہ سٹور کر کے رکھی ہوتی ہیں. تو ان میں سے مطلب کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے یا ان سب پہ فرض ہے؟ 4 طرح کے اموال جو ہوتے ہیں ان کی تقسیم جو کی گئی ہے اس کے اندر 4 کیٹیگریز بنتی ہیں. جی. نمبر 1 سونا اور چاندی جو ہے, نمبر 2 مال تجارت جو ہے, نمبر 3 زمین کی جو پیداوار ہے, اور نمبر 4 جو جانور ہیں. ٹھیک ہے. یہ تقسیم جو ہے زکوٰۃ کے لیے کی گئی ہے. اور سب سے پہلے مال و دولت جو ہے یا سونا اور چاندی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مال جو ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. جی. اس میں مالیت جو ہے سونے کی وہ 7.5 تولے یعنی 87 گرام سونا بنتا ہے گولڈ, اور 52.5 تولے چاندی کے, اور اس کے اوپر یہ اتنی مالیت, یا اگر آپ کے پاس سونا ہے اور یا آپ کے پاس کیش میں ہے تو, اور اس کو آپ برابر کریں گے 7.5 تولے سونے کے, اگر آپ کے پاس اتنے پیسے کیش ہے
تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی 2.5% کے اعتبار سے 2.5% سال میں آپ ایک دفعہ ادا کریں۔ یہ چاروں کیٹیگریز جو آپ نے بتائی ہیں ان میں نصاب یہی مطلب زکوٰۃ 2.5% ہی رہے گا یا اس میں کوئی فرق ہے؟ نہیں دیکھیں، جو مال و دولت ہے اس کے اوپر تو یہی ہوگا، ٹھیک ہے، جو مال تجارت ہے اس کی بھی ویلیو نکالی جائے گی، اس کے لیے بھی یہی ہوگا۔ صحیح ہے، اب جو زمین کی جو پیداوار ہے، پرافٹ ہوا آپ کو، آپ نے اس کو سیل کیا اجناس کو، اس کے اوپر بھی اسی حساب سے اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اس کے علاوہ زمین کے کچھ پیداوار ایسی ہیں جس کے اندر عشر وغیرہ کا تصور ہے، وہ بھی نظام عشر ہے۔ اور اس طرح جانوروں کے لیے علیحدہ سے نظام ہے پورا ایک کہ کتنے جانور بکریاں ہوں گی تو کتنی بکریاں اس کے لیے زکوٰۃ کے نکالی جائیں گی، اور اس طرح اونٹوں کا بھی ہے، گائے کا بھی ہے، وہ علیحدہ اس کی تفصیل موجود ہے۔ اچھا، یہ ایک تو مال، اس میں جو آپ نے 4 کیٹیگریز بتائی ہیں، اس میں مال تجارت اور زمینی پیداوار، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سال تو پورا نہیں ہوتا، مال تجارت تو ہے وہ تو ایک دفعہ پیسہ آیا پھر لگا دیا، انویسٹ کر دیا۔ اسی طرح زمینی پیداوار میں بھی بعض فصلیں آتی ہیں 3-4 مہینوں میں ہی ان کا مکمل دورانیہ ہوتا ہے۔ مکئی ہے، اس جیسی کچھ فصلیں ہیں، آپ نے کاشت کی 3 مہینے 4 مہینے کے بعد سب فصل کاٹی اور بیچ دی۔ اگر آپ کے پاس وہ پیسہ پڑا ہوا ہے صحیح ہے، اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے ٹھیک تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک، اگر وہ ان سرکل آ گیا ہے بزنس کے اندر جی تو پھر اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح ہے، پراپرٹی وغیرہ زکوٰۃ ہوتی ہے جو زائد از ضرورت مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے محفوظ، ٹھیک ہے، اس کے اندر بینک اکاؤنٹس بھی آتے ہیں، اس کے اندر آپ پراپرٹی کی شکل میں مال تجارت بھی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ بھی اس میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، پراپرٹی ایک تو ہوتی ہے نا اضافی، کسی کا کوئی الگ سے پلاٹ پڑا ہوا ہے وہاں پہ تو زکوٰۃ ہوگی۔ ایک اپنا گھر ہی اس قدر قیمتی ہے، ایکڑوں میں ہے، کئی کنالوں میں گھر ہے، فارم ہاؤس ٹائپ گھر ہے، جس گھر میں وہ رہ رہا ہے جو اس کے زیر استعمال ہے، جی جی، وہ گھر ہو، وہ گاڑی ہو سواری یا کی کوئی چیزیں اور ہیں۔ سواری کوئی اور چیز ہو تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض سواریاں ایسی ہیں جن کی قیمت لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ہے، 3-3 4-4 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، اس کے اوپر بھی وہ چونکہ اس کے زیر استعمال ہے، اگر اس کا یوز کمرشل ہے، اچھا کاروباری بنیاد، کاروباری بنیاد پہ، مثلا ٹرانسپورٹ ہے، بسیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی انکم کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک گاڑی چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر کسی کے مالیت زیر پہ نہیں استعمال ہوگی، ہے، اس کی مالیت جتنی بھی زیادہ ہو، تب بھی اگر کمرشل ہے تو اس کی جو انکم ہے انکم کے اوپر ہوگی، انکم کے گاڑی حساب کی سے مالیت کے اوپر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو چیز ان سرکل ہے، انکم جس سرکل ہے، جو commercial بزنس کا use ہے، ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، جو پیسے جنریٹ کرنے کا یا پروفٹ جنریٹ کرنے کا ذریعہ ہے چیز، وہ فیکٹری ہو، وہ مشین ہو، وہ گاڑی ہو، وہ جانور ہو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جو نتیجے میں آپ کو وہاں سے ما حاصل، یعنی جو آپ پروفٹ کما رہے ہیں، اس کے اوپر اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو سال کا عرصہ آپ پورا ہو کو جاتا ہے، گزر جاتا ہے، ٹھیک، اس کے اوپر زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے۔ بصورت دیگر یہ کہ بے شک اس کا اگر 10 کنال میں گھر ہے لیکن وہ اس کے زیر استعمال ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ، یا پھر اس کے اپنے زیر استعمال ذاتی طور پہ سواری کے طور پہ اس نے بے شک جہاز ہی کیوں نہیں رکھا ہوا، یعنی اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں ہوگی اس کے اوپر۔ ٹھیک ہو گیا، بہت۔ زکوٰۃ دیے جانے کے حوالے سے ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ قریبی رشتہ دار یا پھر کسی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اس میں کوئی فضیلت ہے یا اہمیت ہے؟ زکوٰۃ کے لیے اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں جی، ان کا زیادہ حق ہے، ان کو زکوٰۃ دینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاح اجران ہیں، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ 2 اجر ہیں، ایک تو اس نے فرض ادا کیا زکوٰۃ کی، اس کا اس کو اجر ملے گا، جی، دوسرا اس نے اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے کر کے صلہ رحمی کا ماحول بنایا، صلہ رحمی کا جو فرض تھا اس کے اوپر وہ اس نے ادا کر دیا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو دوہرا اجر ہوگا۔ دوہرا اجر۔ ہاں، رشتہ داروں میں پھر ایکسیپشن ہیں کہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کے والدین ہیں، صحیح، جو صاحب زکوٰۃ اس کے والدین، وہ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اچھا، اسی طرح اس کی بیوی ہے، اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اس کی اولاد ہے، وہ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ جو سیپریٹ رہتے ہیں، جی بالکل، بعض والدین سے اولاد سیپریٹ رہتی ہے، والدین بے شک وہ حالت کسب پرسی میں ہیں یا حالت مفلسی میں ہیں اور اولاد صاحب ثروت ہو گئی ہے، یہ خامند ہے، بیوی تو اس کی کفالت میں ہے۔ اگر بیوی خود مالدار ہے اور خامند کے مطلب خامند اس کا غریب ہے تو ایسی صورت میں اس کی کیا؟ وہ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، وہ اس کو
مال ہبہ کر دے، ویسے دے دے، گفٹ کر دے، ٹھیک ہے، یا ویسے اس کے اوپر خرچ کر دے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک بوڑھے والدین ہیں، وہ آپ سے علیحدہ رہتے ہیں اور وہ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، مستحق ہیں، تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ بلکہ ان کی کفالت کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ بلکہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حدیث مالک میں ہونے چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انت و مالک لوالدیک، سبحان اللہ، بس تو اور تیرا مال و دولت، یہ جو تیرے پاس ملکیت ہے ہاں، اس میں والدین کا حق ہے، بلکہ وہ والدین کا ملکیت ہے والدین کا اتنا ہی حق ہے جتنا تیرا حق ہے۔ سبحان اللہ، پھر تو بس اللہ انتظامی طور پہ لگ رہے ہیں تو الگ بات ہے، ادروائز اس کا جو معاملہ مالی طور پہ ہے تو اس کا استحقاق جو ہے نا، وہ ملکیت کا جو ہے نا جی، وہ وہیں پہ وہ رہتا ہے۔ تو چلے میں ایک اور سوال اس پہ مزید کر لیتا ہوں کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جانی چاہیے؟ اس میں ایک تو ابھی جن کا تذکرہ ہوا، جو والدین ہیں، بیوی ہے، اولاد ہے، اس کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، خواہ وہ غریب ہوں، ہاں وہ غریب ہوں، آپ ان کو صدقہ دے سکتے انسانی ہمدردی کے تحت ویسے ہیں، آپ ان کو تالیف قلب کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے اس کے مصارف جو ہیں وہ شریعت کے اندر مقرر ہے، متعین ہے، اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ جی، اس کے علاوہ ایک تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اہل بیت، جی، جس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والے ہیں یا ان کی آل اولاد جو ہے، جی، ان کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی جا عموماً ہمارے ہاں جو سید فیملی کہلاتے ہیں، سکتی۔ اہل بیت جو بھی سید کہلاتے ہیں، جی، جی، عرف میں کسی معاشرے میں ان کو کوئی بھی نام دیا جائے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے پاس چونکہ پروگرام کا وقت انتہائی تھوڑا رہ چکا ہے، تو کچھ سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اگر ہم کر دینا چاہیے کہ جس معاشرے میں زکوٰۃ کا نظام نہ ہو وہاں پہ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ مختصرا دیکھیں، زکوٰۃ ایک ذریعہ ہے اموال کی بہتر تقسیم کا معاشرے کے اندر، کسی قوم اور قبیلے کے اندر، جی، تاکہ اس کے نادار، غریب، یتیم اور بیوہ خواتین جو ہیں وہ بھی، ان تک بھی یہ مال جو ہے اس طرح پہنچے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما منع قوم زکوٰۃ، جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا روک لیتی ہے، بند کر دیتی ہے، جی، یا زکوٰۃ دینے کا اہتمام نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حبس اللہ عنہم المطر، اللہ تعالیٰ بارشوں کو اس قوم کے اوپر سے روک لیتا ہے، برکتیں ختم ہو جائیں گی، بالکل برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، اس کی کئی صورتیں۔ اور فرمایا الا ابتلاہم، اللہ تعالیٰ بالسنین، ابتلاہم اللہ بالسنین کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی، جی، فصلیں نہیں ہوتی، اور قحط سالی پڑ جائے گی، اور اس سے معاشی تنگی ہوگی، اور اس معاشرے کے اندر پھر آپ دیکھ لیں زرعی اجناس کی پیداوار کم ہو جائے گی، نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی، غربت ہو جائے گی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا اور جو جانور جاندار چیزیں ہیں ان کا خیال نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر قحط سالی کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصانات ہوتے انسانوں کے، اگر جانوروں کا خیال نہ ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ زکوٰۃ کے مصارف ایک تو یہ بھی بتا دیجیے، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی کہ اسے مخفی ادا کرنا چاہیے یا علانی ادا کیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ کو مخفی طور پر بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور اعلانیہ طور پر بھی کیا جا سکتا ہے، وہ صورتحال دیکھ کر اس کا صحیح اندازہ تعین کیا جائے گا۔ بعض اوقات خفیہ دینا بہتر ہوتا ہے، بعض اوقات اعلانیہ دینا بہتر ہوتا ہے، ترغیب کے لیے کہ فلاں آدمی بہت زیادہ مالدار نہیں ہے لیکن صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، بہت زیادہ مالدار نہیں ہے لیکن وہ بھی بڑے اہتمام سے زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اس سے زیادہ مال والے جو ہے اس کے ترغیب دلانے کے ترغیب دے رہے ہیں، آپ بھی تو وغیرہ وغیرہ اس طرح مصارف کی بات کرتے ہیں۔ جی، مصارف جو ہے اس کے اندر فقراء ہے، مساکین ہیں اور عاملین زکوٰۃ ہیں، جو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، اچھا، جس بیت المال کے جو وظیفہ دار ہیں، ملازمین ہیں، اور اس کے علاوہ تالیف قلب کے لیے نو مسلم لوگ ہیں یا مسلمان ہونا چاہتے ہیں یا مسلمان نئے مسلمان ہوئے ہیں یا غیر مسلم ہیں لیکن ان کی اسلام کے ساتھ دلچسپی ہے، ایسے لوگوں کے اوپر بھی۔ لیکن ابھی آپ نے فرمایا تھا غیر مسلموں کو نہیں، ان کو آپ ابھی ان کا سٹیٹس چینج ہو چکا ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ تالیف قلب کا مطلب ہوتا ہے یا تو وہ دین اسلام میں دلچسپی لے رہے ہیں، ایک دلچسپی لے رہے ہیں، انٹرسٹ لے رہے ہیں، جی بالکل، اور یا نئے مسلمان ہوئے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر بھی آپ تالیف قلب کے لیے
اور اس کے علاوہ غلام آزاد کرنے کے لیے آج کل غلام تو نہیں ہیں تو قیدی ہیں جیلوں کے اندر، ان کے اوپر آپ زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ کوئی قیدی جو ہے اتنا جرمانہ ادا کر دے اس کی رہائی ہو سکتی ہے، تو اس کی مدد، قیدیوں کی رہائی کے لیے مدد کرنی چاہیے۔ قیدی کے اہل خانہ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ لوگ جو اللہ کے راستے میں، اس میں مجاہدین ہیں، جہاد کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مسافر ہے، ٹھیک ہے، بے شک وہ مالدار ہے لیکن سفر میں ہے، سفر میں اس کا ہاتھ تنگ ہو گیا، وہ اب اس کو ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی سفر کے لیے، زیادہ سفر کے لیے کھانا کھلانا یا اس کو پیسے دینا، یہ کرایہ کم پڑ اپنی گیا، ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کو کسی بھی چیز بھی کی ضرورت ہو تو آپ اس کو زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں۔ یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں جن کا نشر و اشاعت کے لیے قرآن کے اندر ذکر ہے۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مختلف، جس طرح کے کچھ ٹی وی چینلز ہیں، دینی چینل کے طور پہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ زکوٰۃ بھی اگر لینا چاہیں تو جو فی سبیل اللہ کا جو ایک شق ہے یا ایک جو چیپٹر باب ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا، یہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے وہ خیراتی ادارے بھی آ جاتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے دین کی خدمت کا، نشر و اشاعت کا، دین کی دفاع کا کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی فی سبیل اللہ کے زمرہ میں آ جاتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ بہت ساری معلومات، میرے یقیناً نالج میں اضافہ ہو تو انشاءاللہ آپ کے بھی علم میں بہت ساری معلومات آپ کو ملی ہوں گی، اور ملاقات کرتے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔